बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 21 अक्टूबर अभी बहुत दूर है और 21 अक्टूबर से पहले बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ आने हैं और ये सरप्राइज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादातर होंगे, मरीम साहिबा के लिए भी होंगे, लेकिन उसका इंतज़ार करना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से ही बहुत कुछ होने वाला है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बहुत कुछ होने वाला है और उसके लिए लवाजमात तैयार कर लिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, अज्जाए तरकीबी मौजूद हैं, बस उनको ज़रा इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके एक अच्छा सा डिश तैयार करनी है और वो डिश पेश की जाएगी मियाँ साहब को आने से पहले। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट है और उसके अपने रूल्स हैं, अपने ही गेम्स हैं, अपनी ही खेलें हैं और उनके खेल में कोई रूल्स नहीं होते। वैसे वो जो कह दें बस वही रूल्स हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो वो सोच लें वही रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो खेलते हैं और सबके साथ खेलते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखता हूँ। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब, उनके यहाँ बहुत ही उन्होंने इम्पोर्टेंट केस एक बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ा था, वो केस उन्होंने लगा लिया। नजरसानी की दरखास्तें थी, फैजाबाद धरना केस, उसमें आर्मी चीफ को, यानी कि उस वक्त वो थे जनरल बाजवा साहब, और पाक बहरिया के सरबराह, पाक फिजाइया के सरबराह और मिलिट्री लीडरशिप को कुछ हिदायत दी गई थी और कुछ उनको कहा गया था, डायरेक्शंस दी गई थी कि आपने ये काम करना है और जो मुदाखलत हो रही है, मीडिया की आज़ादी को सलब किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी हैं। और जो अपने सबॉर्डिनेट हैं, जो ये काम करते हैं, जो हलफ की पासदारी नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करना थी। और उसमें मेजर जनरल उस वक्त के जनरल फैज साहब थे, DGC, उन्होंने एक TLP के साथ मुआहदा किया था, धरना आया था फैजाबाद का और उस पर उनके दस्तखत थे और एक रेंजर्स के मेजर जनरल साहब थे, वो पैसे तकसीम किए थे उन्होंने और उन्होंने कहा था कि ये वापसी के लिए जो मेरी जेब में पैसे थे वो मैं तकसीम कर रहा था ताकि ये लोग किराया उनके पास नहीं था वो जा सके। तो ये बड़ा ही दिलचस्प खेल है। उस वक्त उस फैसले के खिलाफ तकरीबन बहुत सारी रिव्यू पटिशन आ गई, नजरसानी की दरखास्तें आ गई कि जनाब ये फैसला तब्दील किया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपील की थी और उसके साथ साथ शेख रशीद साहब, उनका भी शायद तस्करा था, उनकी भी अब नजरसानी की दरखास्त आई थी और उनके साथ जनाब एजाजुल हक साहब की दरखास्त आई थी नजरसानी की और IB की तरफ से एप्लीकेशन आ गई थी। तो इसी तरीके से वजारत दिफा की तरफ से भी दरखास्तें आई थी। तो ये सारे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली वो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस इदारे हैं उन सब पे मामला जा रहा था और उसको इम्प्लीमेंट करना था और जिम्मेदारों को सजाएं देनी थी, लिहाजा वो कुछ नहीं किया गया था नजरसानी की दरखास्तें फाइल करने के बाद। तो ये चीज़ अब दोबारा उन्होंने खोल ली गई। उसके बाद उसकी वजह यह थी कि फैजाबाद धरना केस का जब फैसला आया, उस फैसले के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब जो इस वक्त हैं, और उस वक्त वो बतौर जज थे, उन्होंने फैसला दिया था, उनकी फिर ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी और उन पर बहुत ज़्यादा जो है उनका कठिन, उनको एक मरहले से गुजरना पड़ा, उनको, उनकी फैमिली को, उनकी अहलिया को। तो बहरहाल वो एक चैप्टर अलग है। तो अब वो आए हैं, 2 चीफ जस्टिस साहबान गुजर चुके, उन्होंने इस केस को नहीं छेड़ा था। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने इसको ओपन कर लिया है, पुराना केस था, लिहाजा इसकी अब बड़ा मजे का है खेल। और वो ये है कि सबसे पहले कल दरखास्त आई DGIB, डायरेक्टर जनरल IB, उनके सरबराह हैं फवाद असदुल्ला साहब, उनकी तरफ से उनके डिप्टी डायरेक्टर को उन्होंने अथोराइज किया कि ये हम नजरसानी की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं और हम इसको परसू नहीं करना है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और वो उसके खिलाफ हम रिव्यू नहीं चाहते। ये दूसरा शेख रशीद साहब, उनके वकील अमानुल्लाह कंडरानी साहब थे और अमानुल्लाह कंडरानी साहब इस वक्त बलूचिस्तान के सूबाई वजीर हैं, लिहाजा उन्होंने दरखास्त दी है कि नहीं, एक तो मैं सूबाई वजीर बन चुका हूं और इसलिए मैं आ नहीं सकता, और दूसरा शेख रशीद साहब से मैंने कोई डायरेक्शन भी रब्ता नहीं हो रहा, उनसे मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी थी। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो लापता हैं और उनको उठाए हुए तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं और उनके भतीजे राशिद शफीक साहब वो मुसलसल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनाब हमें कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो कहाँ हैं। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो चुकी है, पिंडी बेंच सुन रहा है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है।
اسی طریقے سے صداقت عباسی صاحب بھی ہیں، اسی طریقے سے علی نواز صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں جو کہ مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ہمارے عثمان ڈار صاحب ہیں جو کہ بہت ہی اچھے نوجوان وہ تھے، یہ سب کے سب لاپتہ افراد میں شامل ہیں۔ تو اب شیخ رشید صاحب کی طرف سے امان اللہ کنانی صاحب نے یہ درخواست دے دی ہے، تو ابھی اطلاع یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وزارت دفاع کی طرف سے بھی کوئی اپلیکیشن آ جائے کہ جناب ہم بھی یہ واپس لیتے ہیں، تو وفاق کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہ کیس جب کل کھلے گا 28 تاریخ کو ہیئرنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، کل جب یہ اوپن ہوگا تو یہ اس میں ظاہر آرگومنٹس ہوں گے، تو دو تین باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کو جسٹ اوپن کورٹ میں اگر یہ ریویو پیٹیشن لگتی ہے تو ظاہر کیس دوبارہ سے اوپن ہوگا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بولنے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس محمد امین الدین صاحب، اور یہ بڑا ہی سخت قسم کا بینچ ہے اور کوئی رو رعایت نہیں کرتا، تو اس کا کل ہی پتہ چل جائے گا، کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کو شاید لمبا نہ کھینچا جائے، اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا کھینچ بھی لیا جائے، اس کی وجہ ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، اور یہ تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی۔ اب ایک اور بات بھی چل رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ جان چھڑوانا چاہ رہی ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا احتساب کیا جائے اور دونوں کا احتساب کیا جائے، تو وہ دونوں اب یہ ایک ایسا فورم آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اس کے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلا دی جائے اور دونوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے، کیونکہ اب ان کے بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ نظر ثانی کی درخواست جب سنی جائے گی تو اس وقت چیف جسٹس وہ خود ہوں گے، تو اگر اس دوران ڈیلے نہ کروایا جاتا، سن لی جاتی، تو آج نتیجہ نہ آج اس مصیبت کا شکار نہ ہوتا۔ بہرحال اگلا کیس جو ہے، اگلی خبر جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ ایک تو سائفر کے معاملے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کر چکے ہیں، اور وہ بھی 2 اکتوبر کو ہوگی، اور یہ جو ہے فیض آباد یہ کل ہے، 2 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کا معاملہ آئے گا، اور وہ بھی اوپن کورٹ میں، اور وہ درخواست منظور نہیں کی گئی کہ اس کو ان کیمرہ رکھا جائے، لہذا وہ بھی ایک اچھا کیس ہوگا، کیونکہ وکلاء پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سردار لطیف خان کھوسر صاحب، سلمان صفدر صاحب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں موقع دیں، اور عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کیس کو اوپن کورٹ میں لے کے جائیں تاکہ ہم اس کیس کو فائٹ کریں اور بتائیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی حقیقی طور پہ خلاف ورزی کس نے کی، اور راز جو ہیں قومی راز وہ شکایتوں کی صورت میں، خبروں کی صورت میں، مخبریوں کی صورت میں وہ کون تھا جو ادھر فراہم کر رہا تھا، اور ان غلط اطلاعات کی، ایک تو اطلاع دے رہا تھا، دوسرا غلط اطلاع دے رہا تھا، ان غلط اطلاعات کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور نہ صرف کشیدہ ہوئے بلکہ بہت زیادہ خراب اور خراب تر ہو گئے، اور اچھا خاصا جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ایک بہتری کی طرف جا رہی تھی اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا ایک غلط اطلاع کی بنیاد پہ کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان جو رشیا کا وزٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی اپروچ ہے، پرسنل اوپینین ہے، اور یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے، جبکہ اس وقت کے بعد کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکہ میں بیٹھ کے، نیو یارک واشنگٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر آئے کہ جناب وہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رشیا کا وزٹ، تو یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا، اتنی بڑی غلط اطلاع دی گئی، اور اس غلط اطلاع کی بنیاد پہ ہی ایک سائفر جو ہے وہ سائفر کی عمارت کھڑی کی گئی، اور امریکہ نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور انہوں نے بھی ایک دھمکی امیز جو ہے مراسلہ وہ میسج کنوے کر دیا ہمارے سفیر صاحب کو، اور ہمارے سفیر نے اور ہمارے ڈیفنس اتاشی نے بر وقت وہ اطلاع دی ہماری گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اس کے مٹی پاؤ، انہوں فی الحال نہ چھوڑو، اور لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب تھے، اور ادروائز بھی یہ چیز جو تھی وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی آئی، انہوں نے بھی یہ کیا، تو بہرحال وہ ایک آپ کو پتہ ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے، تو اب وہ کیس بھی آئے گا اور اس میں بھی آئے گا۔ اب آتے ہیں جی اگلی جو پولیٹیکل سٹوری ہے، پولیٹیکل سٹوری بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس تو کر دی نواز شریف صاحب نے، اور بیان بھی جاری کر دیا اور بتا بھی دیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو پکڑے گئے، اور پکڑنے کے بعد اب معافی مانگ رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، وہ بڑی ہی
بڑی باریک واردات اس میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے ایک طرف تو یہ کہا، پھر وہ عمران خان صاحب کے حق میں ایسی ایسی گواہیاں آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں، ہم تو قومی معیشت بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ ایک طرف تو وہ ہو رہی ہے اس وقت پالش ہو رہی ہے اور منت سماجت ہو رہی ہے اور منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ جناب بس مائی باپ آپ ہی ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم دوبارہ خدمت کے لیے تیار ہیں اور ٹھیک ٹھاک پالش بھی کریں گے، مالش بھی کریں گے۔ لیکن دوسری جانب کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے، بعد نہیں آتے، ایک تو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جتنے قصوروار فیض ہیں اتنے ہی قصوروار قمر باجوہ ہیں، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف احتساب کرنے آ رہے ہیں، اور یعنی نواز شریف احتساب کرنے نہیں آ رہے، وہ تو آ رہے ہیں پیار محبت کے لیے۔ نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود سزا دی تھی، اور پھر انہوں نے کہا، اصل جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تحریک عدم اعتماد، ہم اس کے حق میں ہی نہیں تھے، ہم چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو ریاست کی یعنی کہ مسلح افواج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھی، افواج پاکستان کی کوشش تھی، جرنیلوں کی تھی خواہش، ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ ریاست کی ضرورت تھی، اور یہ ہم نے ان کی خواہش پوری کی، ہم نے ان کی ضرورت پوری کی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو پرامن رہتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ ساری بات کر کے اصل بات انہوں نے لگا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب کو بتا دیں کہ نون لیگ کا ماضی گواہ ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب اپنے قد سے بڑی بات نہ کریں۔ تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ ان کو کہا ہے سرفراز بگٹی صاحب کو کہ جناب آپ اپنے قد کے حساب سے باتیں کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہے جی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور خبر آئی ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کے لیے زیادہ الارمنگ ہے، اور وہ 21 اکتوبر سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے، تو اس پریس کانفرنس کا لوازمات جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، انگریڈینٹس تیار کیے جا رہے ہیں، جمع تو ہیں، کسی وقت بھی پکائے جا سکتے ہیں۔ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اور فیصل ووڈا بھی ہوں گے، اور دیگر رہنماؤں میں بھی اس میں مزید رہنما شامل ہوں گے، اور وہ سب کے سب مل کر جناب ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز کے زیادہ تر لوگ ہوں گے وہاں کے، اور وہ بھی تگڑے لوگ جو کہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے، اور شاہد خاقان عباسی بھی ان میں سے ایک ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی، جو مریم صاحبہ کے انڈر رہ کر کام کرنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نواز شریف صاحب نہیں ہیں تو شہباز شریف صاحب ہوں بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر مریم صاحبہ کی لیڈرشپ ہوگی تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایک نئی مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک اصلی، وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ مارز وجود میں آ رہی ہے، جو کہ خالصتاً مریم صاحب کی چوائس ہوگی، اور مریم صاحبہ اب اپنی ایک ٹیم تیار کریں گے، شہباز شریف صاحب کی ٹیم اور نواز شریف صاحب کی ٹیم، بابوں کی ٹیم وہ سائڈ پہ نکال دیں گے، اور ایسے لوگ جو کہ پہلے سے ہی تنگ ہیں مریم صاحبہ کے پالیسیوں سے، اور نواز شریف صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں آنا جانا کدھر ہوگا کدھر نہیں ہوگا، تو اس لیے ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے پھر ایک اور آپشن بھی ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے باپ پارٹی جو ہے وہ شمولیت اختیار کرے گی مسلم لیگ نواز میں، تو اس سے کوئی میرا خیال ہے کہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، اور بلوچستان میں اگر کام اوپن ہو گیا تو اگر الیکشن وہاں بھی فیئر ہوئے تو پھر شاید باپ جو ہے اس کو بھی وہ پذیرائی نہ ملے۔ تو دیکھتے ہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو راجہ ریاض صاحب کی طرح ایک اور سکوپ ہوگا اور ایک اور دو نمبری پکڑی جائے گی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الگ پارٹی کا سوچا جا رہا ہے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی بنا کے دیکھ لی، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین پرویز خٹک صاحب کھڑی کر کے دیکھ لی، اب جماعت ہے مسلم لیگ نواز کی باری ہے، ان کو یہ سلامی پیش کی جائے گی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے یہ سارا کچھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ مارجن اتنا ہے کہ وہ 15 جماعتیں پوری نہیں کر سکیں، تو 15 کی جگہ اگر 18 جماعتیں ہو جائیں گی تو وہ کیسے پورا کریں گی؟ مارجن پورا ہوگا نہیں، اور آخر میں پھر کچھ اور ہی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔